अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इससे मुतल्लिक आज के रोज़ इंतहाई खौफनाक हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भौचाल उठा देने वाला एक ख़त जो है वो मंजर आम पर आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसे खत लिखा है, और उस खत में कहा है कि किस तरह मुल्क की मौजूदा फौजी स्टैब्लिशमेंट और जो खुफिया एजेंसियां हैं वो जजेस पर दबाव डाल रही हैं, वो जजेस पर अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए दबाव डाल रही हैं। और इस खत की जो इसमें मंदरजात हैं वो बराह रास्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हों या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हों या फिर मुल्क की मौजूदा फौजी स्टैब्लिशमेंट हो, उनके ऊपर पूरी एक चार्जशीट है। ये किसी आम शख्स, किसी सहाफी या किसी सियासतदान की जानिब से नहीं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से यह खत लिखा गया है। और इस खत में जो हकायक बयान किए गए हैं, 12 सफ़ात का यह खत है, वो इंतहाई खौफनाक हकायक हैं, जिसमें जजेस के साथ होने वाले सलूक का भी जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 2023 और 2024 में जब उनके ऊपर यह सारा प्रेशर डाला जा रहा था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे उनको कहा, उमर बंदयाल साहब, उनसे शिकायत की, उनके सामने अपना सारा मौकफ रखा, तो उस वक्त इन दोनों का किरदार क्या था। तो ये इंतहाई अहम तरीन मामला है, ये 12 सफ़ात का खत 6 जजेस की जानिब से लिखा जाना। और ये खत किसे लिखा गया है, इस खत के क्या दो नताइज हो सकते हैं, और फिर बिलखसूस इस खत में जिक्र किया गया है कि किस तरह गुज़श्ता 2 साल में जो निज़ाम इंसाफ के साथ पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट और जो खुफिया एजेंसियां हैं वो खिलवाड़ करती रही हैं। और इसमें बिलखसूस इमरान खान के केसेस का भी हवाला है कि जिस तरह गुज़श्ता 2 साल के दौरान पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवालात उठाती रही है, वो सब इसमें शामिल है। तो इस खत के जो मंदरजात हैं वो आपके सामने रखूंगा, और इसके साथ साथ इस खत की अहमियत क्या है और इस खत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर क्या असरात सामने आ सकते हैं, आज की इस वीडियो में जरा तफसीलन इस अहम मामले पर बात करते हैं। सबसे पहले जनाब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से ये खत लिखा गया है, और ये जो खत है ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान और जस्टिस समन रफत की जानिब से ये खत लिखा गया है। ये खत इस खत में जो एक जज हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, उनके अलावा वो जस्टिस गोल हसन औरंगजेब हैं, उनकी जानिब से इस खत में कोई पार्टिसिपेशन नहीं की गई, इस खत का हिस्सा वो नहीं बने, मगर यह खत लिखा गया है। अब इस खत में 12 सफ़ात के खत में जजेस ने कौन से खौफनाक हकायक बयान किए हैं वो तो मैं आपके सामने रखता हूं, मगर इस खत में जो उन्होंने मुतालबा किया है, चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है, और ये जो खत है उन्होंने इस खत की कापी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा शामिल हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, जिसमें जो जस्टिस आमिर फारूक हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का क्योंकि अब हिस्सा हैं, उनको खत भेजा गया है। और इसके साथ साथ जो जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कॉपी उन्हें भी भेजी गई है। इस खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस ने जुडिशल काउंसिल को मुतालबा किया है कि वो जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं इस हवाले से, और साथ इस खत में यह भी लिखा है कि हमने 2023 और 2024 में भी मुताद्दिद खतूत लिखे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को किस तरह अदलिया में मुदाखलत की जा रही है, और जो खुफिया एजेंसियां और एस्टैब्लिशमेंट हैं वो किस तरह अपने मकासद और अपने मतलब के फैसले, अपनी मंशा के फैसले हासिल करने के लिए जजेस के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अब इस खत में जो खौफनाक हकायक हैं कुछ मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि ये 12 सफ़ात का खत है और इस खत में बहुत अहम मंदरजात हैं, वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ वीडियोस की सूरत में मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। मगर इस खत में लिखा गया है, इस खत में इन 6 जजेस की जानिब से लिखा गया है कि एक जज के बेडरूम से खुफिया कैमरा मिला जिसमें जज की फैमिली की निजी वीडियोस रिकॉर्ड की गई थी, वीडियोस दूसरे जजेस के सामने भी चलाई गई हैं। यह इंकशाफ किया गया है जनाब इस खत में। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस ने अपने खत में यह भी लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ जो टेरियन वाइट केस था, आपको याद होगा कि इमरान खान को नायल करने के लिए शुरू में जो उनके ऊपर इल्जाम है कि उनकी एक ऐसी बेटी है जिसको वो ओन नहीं करते, टेरियन वाइट केस, और ये मुख्तलिफ अदालतों से होता हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सुना गया। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह पैदा हुई
کہ جب 10 مئی غالباً یہ تاریخ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کیس سنا، 2 ججز نے فیصلہ جاری کر دیا، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ جاری نہیں کیا، اور جب 2 ججز نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ جاری کر دیا تو پھر جا کر جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا جی کہ بینچ ہی ٹوٹ گیا، لہٰذا اس معاملے پر دوبارہ سے سماعت ہوگی۔ یہ معاملہ تب سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ آج اس خط میں صرف عمران خان کے ایک خط کا ایک کیس کا حوالہ دیا گیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ گزشتہ 2 سالوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو فیصلے ہوتے رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے ہوتے رہے ہیں، اب ان کی کریڈیبلٹی کیا بچ گئی ہے۔ خیر اس خط میں وہ لکھتے ہیں کہ جب چیف جسٹس عامر فاروق نے ٹیرین وائٹ کیس کو قابل سماعت قرار دیا، جبکہ کیس ناقابل سماعت قرار دینے والے ججوں پر ISI کے آپریٹوز کی جانب سے رشتہ داروں اور دوسرے دوستوں کے ذریعے بے حد پریشر ڈالا گیا۔ یعنی ججز لکھ رہے ہیں کہ جب ٹیرین وائٹ کا کیس ہم سن رہے تھے تو 3 ججز تھے، ہم 3 میں سے 2 ججز نے جو ٹیرین وائٹ کا کیس ہے اسے ناقابل سماعت قرار دیا، جبکہ چیف جسٹس عامر فاروق نے قابل سماعت قرار دیا۔ ججز لکھتے ہیں کہ جب ہم نے ناقابل سماعت قرار دیا تو ISI نے براہ راست ہمارے اوپر پریشر ڈالا، ISI نے ہمارے دوستوں کے ذریعے اور ہماری فیملی کے ذریعے پریشر ڈالا کہ ہماری منشا اور مرضی کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب معاملہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب پریشر حد سے بڑھا تو یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھا گیا، اور اس کے ساتھ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان انہوں نے کہا کہ انہوں نے ISI کے DGC سے بات کر لی ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ نہیں رک سکا۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہی 6 ججز چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے جا کر ملے تھے، اس وقت یہ سینئر پیونی جج جسٹس قاضی فائزیہ صاحب سے ملے تھے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، بدقسمتی دیکھیے اس ملک کی کہ وہ DGC سے بات کر رہے ہیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو، لیکن جو کچھ ہو چکا اس پر ملک کے چیف جسٹس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ مئی 2023 میں مسلح افراد نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کیا اور 24 گھنٹے کے بعد چھوڑا، جنہوں نے واپسی پر بتایا کہ اغوا کاروں نے بتایا کہ ان کا تعلق ISI سے ہے۔ اس دوران انہیں الیکٹرک شاک لگائے گئے اور ویڈیو میسج ریکارڈ کروایا گیا جس میں جج کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ بعد ازاں اس جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست بھی دائر کر دی گئی تاکہ ان پر دباؤ ڈال کر استعفیٰ لیا جا سکے۔ اب یہ جج کون سے ہیں؟ یہ جج جسٹس محسن اختر کیانی ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل گیم کیا ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس خط کا حصہ کیوں نہیں بنے۔ یہ جو ان کے بہنوئی کو اغوا کرنے اور ان کے خلاف جو پریشر ہے، اس کی ایک لمبی داستان ہے، تقریباً 1 سال مکمل ہونے والا ہے، کیونکہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ لینے پر راضی نہیں ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنا تھا، اور اس کے بعد جو سینئر پیونی جج ہیں قانون اور آئین کے مطابق تو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان بن جانا تھا، جو اسٹیبلشمنٹ کو قطعاً گوارا نہیں تھا، تو انہوں نے جج کے اوپر دباؤ ڈالا کہ کسی طرح جج استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے، اور اس کے بعد جو نمبر 3 پہ ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، انہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آج جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں وہ بھی اس خط کا انہوں نے ذکر نہیں کیا یا اس خط کا حصہ نہیں بنے۔ اب آپ ذرا دیکھیے اس ملک کی بدقسمتی، دیکھیے کہ ایک جج کی جو نجی ویڈیو ہے ان کی فیملی کے ساتھ وہ ریکارڈ کی گئی اور دیگر ججز کو دکھائی جاتی ہے، اور پھر اگر کوئی جج پریشر میں نہیں آتا تو اس کو بہنوئی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، الیکٹرک شاک لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس ملک کے نظام انصاف کی اس کے ساتھ جتنا بڑا کھلواڑ ہے، یہ کتنا افسوسناک ہے، اور اس میں براہ راست چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اب تک کھیلتے رہے ہیں، یہ ان کے اوپر ایک واضح طور پر چارج شیٹ ہے، کیونکہ انہی ججز کے مطابق جو آج انہوں نے خط لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2023 میں بھی خطوط لکھے، 2024 میں بھی خطوط لکھے، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور یہاں پر آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، آج کے روز ہی جب یہ سارا معاملہ ہوا اور جب سائفر کیس کی سماعت تھی تو چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم میں سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور چیف جسٹس عامر فاروق ان کے اوپر مشتمل ایک بینچ تھا، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ آج یہ سماعت ہو نہیں سکتی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک شخص کو چیف جسٹس قاضی فائزیہ صاحب نے طلب کیا ہے۔ پھر وہ گئے چیف جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس قاضی فائزیہ صاحب سے ملے، مدعا یہی تھا، معاملہ یہی تھا، ان کو پتہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں ان کا جو اب وہ آپ کہہ دیجئے کہ ان کے اندر جو لاوا پک رہا تھا وہ اب پھٹنے کو ہے، لہٰذا کوئی راستہ نکالنے کے لیے وہاں پر ملاقات کے لیے گئے، اور بدقسمتی دیکھیے کہ اس ملاقات میں سرینا عیسیٰ صاحبہ بھی موجود تھی، یعنی ایک سرکاری ملاقات، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، اور مبینہ طور پر اطلاعات یہ ہیں کہ اس ملاقات میں جو تیسری خاتون تھی وہ سرینا عیسیٰ صاحبہ تھی، تو وہ کس کیپیسٹی میں تھی؟ شاید کوئی مہذب ملک ہوتا، اور اس میں ان 6 ججز نے جس طرح آج ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ ملک کی خفیہ ایجنسیز اور اس کے ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر اب چیف جسٹس قاضی فائزیہ صاحب، ان کے اوپر یہ ساری چارج شیٹ ہے، یہ ان 4 شخصیات کے اوپر چارج شیٹ ہے، اور اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو یہ شخصیات آج کے آج استعفیٰ دیتی اور انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا۔ تو پھر اب یہ جس طرح گزشتہ 2 سال کے حالات ہوئے ہیں،
پاکستان کی جوڈیشری سے جس طرح کے فیصلے لیے جا گئے ہیں، یہ انتہائی انپریسیڈنٹڈ ہے یہ، کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ کیونکہ ایک جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی جب انہوں نے 2017 میں ایک تقریر کی تھی تو اس کے بعد جو معاملہ کنٹروورشل ہوا تھا، اور جس طرح نواز شریف صاحب کی جو سزائیں تھیں وہ کنٹروورشل ہوئی تھیں، وہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ تو دوسری جانب ان 6 ججز نے مل کر یہ خط لکھا ہے، اور اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ اور یہاں پر ایک بات آپ کو اور بھی یاد رکھنی چاہیے، ابھی بولے ہیں تو صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 6 ججز بولے ہیں، بلکہ اگر بات کی جائے بلوچستان ہائی کورٹ کی، بات کی جائے پشاور ہائی کورٹ کی، بات کی جائے لاہور ہائی کورٹ کی، بات کی جائے سندھ ہائی کورٹ کی، چاروں ہائی کورٹس، وہاں پر کتنا پریشر ہوگا، سپریم کورٹ آف پاکستان وہاں پر کتنا پریشر ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن کیوں مستعفی ہوئے، لاہور سے جسٹس شاہد جمیل کیوں مستعفی ہوئے، یہ کہانیاں اب کھلیں گی جا کر، کیونکہ جب ان ججز نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج لکھا ہے، چیزیں آن ریکارڈ لائی ہیں، ایک ایک چیز لکھی ہے، تو اس کے بعد اب دیگر ججز جن عدلیہ کے اوپر جتنا دباؤ ہے، جب وہ کھل کر بولیں گے تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو انتخابات کے سلسلے میں ایک سیاسی جماعت کو دبانے کے سلسلے میں جو کچھ کیا ہے، اور اب تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں ان کے اوپر جتنی بڑی چارج شیٹ ہے، یہ بڑی خوفناک ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف اس خط کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے براہ راست ملکی فوجی اسٹیبلشمنٹ، ملکی خفیہ ایجنسیوں کے خلاف ایک چارج شیٹ جاری کر دی ہے، پورے حقائق کے ساتھ 12 صفحات کا یہ خط جو سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ کے ججز کے نام لکھا ہے، اور ایک کنونشن بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 6 ججز جیتیں گے، آئین جیتے گا، قانون جیتے گا، یا پھر دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ جیتے گی۔ اب یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر آ چکا ہے، یا سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر آ چکا ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے معاملے پر کس حد تک سٹینڈ لیتے ہیں۔ کیا وہ آئین اور قانون کے ساتھ اور ان 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر وہ ملکی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، ملکی خفیہ ایجنسیاں ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کے اس خط کے بعد یہ کہنا بڑا ہی مناسب اور موزوں ہوگا کہ آج کے اس خط کے بعد ملک کی جو تاریخ ہے وہ اس دورائے پر کھڑی ہو گئی ہے جہاں پر سمت کا تعین ہوگا، سمت کا تعین ہوگا کہ ملک نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے مطابق۔ اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی اس خط میں جو مزید انکشافات کیے گئے ہیں، اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔